बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रिया आवेश। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं न्यू नावल तेरी बेरुखी मेरी चाहत। राइटर है इसकी बिया अहमद। मुझे उम्मीद है कि ये आपको नावल ज़रूर पसंद आएगा। रोमांटिक नावल है। नावल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलते हैं नावल की तरफ। भाई भाई सुने। एमन उसे देखकर उसे आवाज़ें देती उसके पीछे भागी थी। एमन तुम्हें तमीज़ कब आएगी? वो एकदम रुका था, फिर पलटकर नागवारी से उसे पूछ रहा था। कुछ कदम दूर बैठी वो सांस रोकी उसे देखे गई। आसपास सब कुछ हवा में तहलील हुआ था, जैसे वो कभी उसकी पेशानी पर पड़े भलों को देखती, कभी उसके हिलते होंठों को। भाई मेरी क्लास नहीं हुई, ड्राइवर को आने में हाफ आवर लगेगा, मुझे छोड़ देना प्लीज़ भाई, वो मिन्नत से बोली थी। सॉरी मुझे कहीं पहुंचना है, तुम अरशद को फ़ोन करो, वो आ जाएगा, वो अपने मखसूस खुश्क लहजे में बोला, जो कभी कभी मगरूर मालूम होता था। वो एक हाथ गाल पर रखे उसे देखने में मसरूफ़ थी। भाई तब तक मैं क्या करूँगी? वो सदमे से चीखी थी। जब तक तुम लाइब्रेरी में बैठ जाओ, वो आराम से कह रहा एकदम पलटा था। अकलौती बहन हूँ आपकी, पर आपको मुझसे ज़्यादा अपनी जॉब अजीज़ है। वो अब सच में आंखों में आंसू भर लाई थी। एमी बहुत तंग करती हो तुम मुझे, मैं रुकूंगा नहीं, कम फास्ट। वो घड़ी पर एक निगाह डालकर आंखों पर सन ग्लासेस लगाता पलटा था। चलो ना, तुम क्या यहीं बैठी हुई हो? वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। एमा ने उसके बाजू को झंझोड़ा। वो जो अब तक उसके शहर में खोई हुई थी एकदम होश में आई थी। अपना बैग उठाती वो उसके पीछे लपकी थी। वो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठी ही थी जब नजरें बिला इरादा फ्रंट व्यू मिरर से उसकी नागवार नज़रों से टकराई थी। दाऊद यूसुफ ने सरस से नज़रें फेरी थी। अबीर आदिल के दिल ने हमेशा की तरह उसे जलील करवाया था। भाई पहले अबीर को उतारेंगे, एमन भाई के मूड की परवाह किए बगैर सीढ़ीज चेक करती बोली थी। अबीर का दिल किया उसके बोलने से पहले ही गाड़ी से कूद जाए। एमन तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जॉब छोड़कर ऐसे लोगों को बैठा बैठा कर ड्रॉप करता फिरूंगा? वो एक नज़र अपनी साइड की खिड़की से देखता नहूत से बोला था। उसका चेहरा खफत से सुर्ख हुआ था। उसके लहजे से खाइफ होती एमन चुप हुई थी। उसने गाड़ी अपने घर के गेट के सामने रोकी थी। आइंदा अपनी ये खिदमत खल्क अरशद के साथ पूरी करना। जल्दी उतरो, अब मैं लेट हो रहा हूँ, वो शदीद नागवारी से बोला था। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुकी थी। भाई यू नो व्हाट, एट टाइम्स यू गेट टू रूड। आपको पता है भाई क्या, आप कभी कभी बहुत उखड़े हो जाते हैं। एमा रोहान से अंदाज में कहती गाड़ी से उतरी थी। वो परवाह किए बगैर गाड़ी आगे बढ़ा गया था। आई एम रियली सॉरी अभी, आई डोंट नो भाई को क्या होता जाता है कभी कभी, वो शर्मिंदगी से कहती। रोड पर ही उसे अपने बाजू के हिसार में ले गई थी। इट्स ओके एमी, वो खुद पर काबू पाती बमुश्किल मुस्कुराती हुई उसका गाल थपथपा गई। जब अपना दिल ही जलील करवाने पर तुला हो तो किसी से क्या शिकायत करना। उसने आंसुओं का नमकीन घोला अपने हल्क में उतारा था। यूसुफ आज़म और आदिल आज़म, दो भाई और एक बहन सुरैया आज़म थी। यूसुफ आदम की बीवी नईमा यूसुफ अच्छे मिजाज की औरत थी। आदिल आज़म की किस्मत में उनकी सादा सी मिजाज की तायाजाद अस्मा थी। सुरैया की शादी अपने ही खानदान में हसन फैसल से हुई थी। यूसुफ आज़म के दो बच्चे थे। 29 साल दाऊद यूसुफ, जो कि CSS के बाद SP के ओहदे पर फाइज हुआ था। उसके बाद उससे 7 साल छोटी ईमन यूसुफ, जो यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी। आदिल यूसुफ के 3 बच्चे थे। 3 साल जैद आदिल, जिसकी शादी अपने मामूजात लाइबा से होने वाली थी। उससे 2 साल छोटी तानिया आदिल भी 3 साल पहले अपने पुप्पो के बेटा रज़ा हसन से ब्याह ही जा चुकी थी। और सबसे छोटी अबीर आदिल, जो ईमन के साथ इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी। सुरैया हसन का एक ही बेटा था, रज़ा हसन, जो 34 साल का था और एक अच्छे ओहदे में नौकरी करता था, जो कि तानिया का शोहर था। अबीर आदिल के दिल ने कम उम्री में ही उस पर सितम ढाया था कि वह मगरूर से दाऊद यूसुफ को दिल में बसा बैठी थी, जिसका 6 फुट कद, फौलादी जिस्म, आंखों में हमा वक्त चाहे गुरूर की चमक, सब कुछ उसके पेशे से मुंसलिक होने के बायस ही थी। और दाऊद यूसुफ, जो बहुत साल पहले ही उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी महसूस कर चुका था, अब उसे अबीर के वजूद से अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। हालांकि अबीर आदिल का वजूद नज़रअंदाज करने वाला तो हर किसी नहीं था। सुनहरी रंगत जिसमें गुलाबियाँ घुली हुई थी, वो नर्म और नाजुक सी गुड़िया लगती थी। आज भी वो यूनिवर्सिटी अपने दोस्त से मिलने आया था, जो यहाँ प्रोफेसर था। दाऊद अक्सर बेशतर अशर से मिलने आ जाता था। यार एमी, मैं बहुत बोर होती हूँ अकेले, आप ही भी लाहौर अपने ससुराल गई हैं, भाई से मैं क्या बात कर सकती हूँ? पता नहीं कब भाई की शादी के दिन शुरू होंगे। वो बेजार शक्ल बनाए बैठी थी। सच बताऊँ मेरा भी वही हाल है, भाई अपने केस के सिलसिले में सखर गए हुए हैं और घर पर मम्मा पापा और मैं।
ایمن اس سے زیادہ برا منہ بنائے بولی تھی۔ واہ، مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ ابیر ایک دم چہکی تھی۔ مجھے بھی قسم سے ایسا ہو جائے نا تو مزہ آ جائے، اف۔ ایمن تصور ہی تصور میں کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ ہاں تو پھر کر لو امر اپنی سوچ پر، سوچ کیا رہی ہو؟ ابیر نے اس کے گلے میں اپنا بازو ڈال کر مسکراتی ہوئی آواز میں کہا۔ مطلب تم راضی ہو؟ ایمن نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو مجھے کیا اعتراض، انفیکٹ ہم دونوں کی ہی تنہائی دور ہو جائے گی۔ ابیر کے کہنے کی دیر تھی کہ ایمن اچھلی تھی، لیکن میرے دل کی بات میرے بولنے کے بغیر تم نہ صرف جان گئی بلکہ مان بھی گئی۔ اللہ بھی تم کتنی اچھی ہو۔ میں آج ہی ماما پاپا سے بات کروں گی۔ واؤ، پھر بھائی سے وہ خود ہی بات کریں گے۔ وہ زور سے اس کا گال چومتی بولی۔ ایک منٹ، یہ ہماری بات میں تمہارے سڑو بھائی کہاں سے آ گئے؟ وہ اب اس کی گردن سے اپنا بازو نکالتی اسے گھور رہی تھی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ تم راضی ہو۔ ابیر نے بھی اسے گھورا تھا۔ ہاں تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ابیر نے آنکھوں میں الجھن بھرتے کہا۔ لڑکی راضی ہے تو لڑکے سے بھی تو پوچھنا پڑے گا نا، آخر نکاح تو دونوں کی رضامندی سے ہوگا نا۔ وہ شرارت سے بولی۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ اور دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتی چلائی تھی۔ تمہارا اور بھائی کا نکاح؟ کہہ کر ایمن نے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ ابیر کا دل جیسے حلق میں آیا تھا، آنکھوں کے سامنے اس کا مغرور چہرہ آیا تھا۔ کیا؟ وہ اپنا بیگ اٹھائے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ رہنے دو ابیر، عادل، میں کیا تمہارے دل کا حال نہیں جانتی؟ وہ زور سے بولی تھی۔ ابیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اس کے قدموں نے چلنے سے انکار کیا تھا۔ اس کے دل کا حال ایمن جان گئی تھی۔ دل تو ہے، دل کا اعتبار کیا کیجیے، آ گیا جو کسی پہ پیار تو کیا کیجیے۔ ایمن گنگنائی تھی، وہ جھکی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ابیر، اگر بھائی تمہیں ایسے اپنے نام پر شرماتا دیکھ لینا تو قسم سے پاگل ہو جائیں گے۔ ایمن نے اسے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ تمہارے بھائی کی دل کی جگہ پتھر فٹ ہے ایمی۔ اس کی آواز بھیگی تھی پر ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ مانتی ہوں تھوڑے سے روڈ ہیں، پر تم جیسی لڑکی پا کر سخت سے سخت بندہ بھی پگھل جائے گا۔ داؤد یوسف کیا چیز ہے؟ وہ اس کی تھوڑی تھام کر بولی۔ ابیر کا دل دھڑکا تھا، وہ اس کے شانے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس سمے ابیر عادل کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ تھے کہ ایمن یوسف کو اپنے بھائی کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ اس وقت ابیر اس کو اپنے گھر رکنے کی بات کر رہی تھی، لیکن ہوا یوں کہ ایمن زبردستی اس کو وہیں سے اپنے گھر لے گئی تھی۔ لیکن وہ زندگی میں پہلی بار داؤد یوسف کے گھر جا کر رکنے میں ہچکچا رہی تھی۔ تم جس کی وجہ سے نہیں آ رہی ہو نا، وہ کراچی میں ہے ہی نہیں۔ اب وہ اس کے گھر پر تھی۔ نہ جانے کیوں ابیر عادل کو جیسے آج ہر چیز نئی نئی لگ رہی تھی۔ میری بیٹی آئی ہے، نعیمہ نے اسے دیکھ کر اپنی باہیں پھیلائی تھیں۔ وہ ہنستی ہوئی ان میں سمائی تھی، لیکن دل نے پھر سے شور مچایا تھا۔ اف، سنبھالو خود کو ابیر، یہ تمہاری بڑی ماں ہے اور یہ تمہارے بڑے پا کا گھر ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اس نے اپنے دل کو ڈپٹا تھا۔ رات کے 12:15 بج رہے تھے۔ وہ ایمن کے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں آرام دہ حلیے میں فلم دیکھ رہی تھی۔ ایمن واش روم میں تھی جب ایمن کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، اسکرین پر چمکتی تصویر کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ بلیک شرٹ میں ملبوس وہ ایمن کو بازو کے حلقے میں لیے مسکرا رہا تھا۔ ایمن نے کالر آئی ڈی میں اس کی تصویر لگائی تھی۔ وہ زیادہ دیر ان مسکراتی آنکھوں کو نہیں دیکھ پائی۔ فون بجتے بجتے خاموش ہوا تھا۔ اس کا دھیان فلم سے ہٹ چکا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، صرف ٹی وی کی روشنی تھی۔ آنکھوں پر بازو رکھے وہ اسی دشمن جان کو سوچ رہی تھی۔ اس کی بے اطمینانی نے اسے رلا دیا تھا۔ شاید سو گئی ہے۔ اس کے روم میں دیکھتا ہوں اسے کافی کی شدید طلب ہوئی۔ وہ ابھی سکھر سے باہر اٹھ کر آج ہی اپنے گھر آیا تھا۔ پہلے کیس کی وجہ سے اندرونی سندھ میں نہ جانے کہاں کہاں خوار ہونا پڑ رہا تھا، اور اب اتنے لمبے سفر کے باعث تھکن سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ نہا کر وہ کب سے اسے فون کر رہا تھا پر وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ گیلے بالوں کو ویسے ہی ماتھے پر چھوڑ کر اس نے شرٹ چڑھائی تھی، پھر بیچ کے صرف 2-3 بٹن بند کرتا وہ ایمن کے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹی وی پر فلم لگی ہوئی تھی اور وہ سامنے آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتا آگے بڑھا۔ ایمی ایمی، ذرا سا جھک کر اس نے پکارنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا۔ اس نے پٹ آنکھیں کھولیں۔ کسی کو خود پر جھکا دیکھ کر اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، جو بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا اس کی چیخ کا گلا گونج چکا تھا۔ میں ہوں داؤد، ایڈیٹ لڑکی، وہ غصے سے بولتا اپنے چہرہ مزید اس کے چہرے کے قریب لایا۔ وہ گہری گہری سانس لیتی، پوری آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں دیکھی جا رہی تھی
दाऊद के पास से आती मशहूर कन महक ने उसके हवासों को जकड़ लिया था। कमरे के अंधेरे में टीवी की मधम रोशनी माहौल को फसोखेज बना रही थी। उन हैरान दहशत शुदा भीगी आंखों में देखता दाऊद सब कुछ बोला था। देखते ही देखते उन आंखों में उसे अपना अक्स वासिया होता नजर आया। अचानक उसके बालों से टपकता पानी अबीर के चेहरे पर गिरा। वो जैसे होश में आई। उसने नजरें झुकाई तो निगाहें दाऊद के कुशादा सीने से टकराईं। उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मादा हुआ था। इस समय जैसे बेख्तियार अपने दूसरे हाथ से अपने होंठों पर रखे उसके हाथ को हटाना चाहा था। दाऊद सरस से हाथ हटाता सीधा हुआ। वो एकदम उठ बैठी थी। दाऊद की नजरें उसके सुर्ख होते चेहरे से उसके हुलिये पर गईं। बेबी पिंक टी शर्ट, वाइट ट्राउजर में समझा एमन है। वो अपने बालों में उंगलियां फेरता जैसे खुद पर काबू पाता हुआ बोला। दाऊद की नजरें उसके सुर्ख चेहरे से हटने से इंकारी हुई थी। खुद पर उसकी नजरों का इर्तकास महसूस करके वो गैर महसूस तरीके से अपना दायां हाथ अपने बाएं कंधे पर रखती अपना रुख बाएं तरफ मोड़ गई थी। वो वॉशरूम में है। अबीर के हल्क से बमुश्किल आवाज़ निकली थी। वो कभी उसके सामने इस हुलिये में नहीं आई थी। उसे खुद में सिमटे देखकर न जाने क्यों दाऊद के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ था। एमी आए तो उसे बोलना कि कॉफ़ी बनाकर मेरे रूम में ले आए। वो उस पर से नजरें हटाता कमरे से बाहर निकला था। अबीर ने सीने पर हाथ रखे अपना सांस बहाल किया। जो एमन सोच रही है अगर वो हो गया तो मैं तो जान से जाऊंगी। इस बंदे की 2 मिनट की गुर्बत उसे बदहवास कर गई थी। अपनी ही सोच पर उसे अपने पेट में कुछ होता हुआ महसूस हुआ और एकदम बैठने से उठ खड़ी हुई। उफ, किसी पल चैन नहीं आ रहा था उसे। तभी एमन वॉशरूम से निकली थी। तुम्हारा फ़ोन बज रहा था कहकर वो वॉशरूम में बंद हुई थी। अब खुद पर ठंडे पानी के छपाके मार रही थी। वो दूसरे ही दिन एमन के रोकने के बावजूद यूनिवर्सिटी से अपने घर चली गई थी। आज जैद की मंगनी थी। एमन रात से उसके घर ठहरी हुई थी। अबीर प्लीज़ प्लीज़ यार इस गाने पर डांस करके दिखाओ ना प्लीज़। उसकी कसम उसके सर हुई थी। नहीं यार मेरा मूड नहीं है, वो टालने को बोली थी। वो डांस बहुत अच्छा करती थी। अब तो एमन भी उसके पीछे पड़ी थी। अभी कमान यार यहाँ कोई मन नहीं आएगा, सब बाहर हैं और लड़की वालों के आने में भी टाइम है। एमन ने उसकी मिन्नत की थी। उसने हाँ में भरी थी। देखो प्लीज सब अपने मोबाइल्स यहाँ रखो, कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो अपना दुपट्टा एक कंधे पर डालकर बांधते तय मकाना अंदाज में बोली थी। ओके इधर लाओ सब अपने अपने मोबाइल्स। एमन ने बारी बारी सबसे मोबाइल लिए थे। सब गोल दायरा बनाकर बैठ गई थी। एमन ने गाना लगाया था। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आग वाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कमारी। किसी ने दाऊद को जैद के कमरे से हार लाने भेजा था। लॉन्च में कदम रखते ही वो ठटका था। ग्रीन लहंगा, उस पर येलो शर्ट, धनक रंग दुपट्टा, फूलों का जेवर पहने और सरसों का फूल लग रही थी। होंठों पर शरीफ से मुस्कुराहट। दाऊद के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुकी। वो किस काम से आया था सब भूला था जैसे। संदली संदली नैनाविच तेरा नाम वे मुंडिया। वो एक अदा से आंखों पर हाथ रखती फिर हटाती होंठ हिला रही थी। उसी समय अबीर की आंखों में उसका चेहरा हाथ समाया तो खुद ब खुद ही उसकी चाल में अजीब सी मस्ती भर गई थी। संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। अचानक ही उसने दिल को संभाला था। एक स्पाट नजर उसके सुंदर मुखड़े पर डालता वो जैद के कमरे की तरफ बढ़ा था। गाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। औबाश फितरत फाहद सबसे नज़र बचाए लाउंज में आया था। फिर मोबाइल को वीडियो के मोड पर डाला था। जैद के कमरे से आते दाऊद ने एक नज़र फिर से अबीर आदिल पर डाली थी, जो होंठों पर अब के नाज भरी मुस्कान सजाए बड़ी महारत से गाने के बोल पर झूम रही थी। उससे बमुश्किल निगाहें हटाता वो आगे बढ़ने को था जब सामने नज़र जैद के मामूजात फाहद पर पड़ी थी, जो मोबाइल थामे अबीर को फोकस किए बड़ी तवज्जो से उसे देखने में मगन था। दाऊद की गर्दन की रगें तनी थी। उसने एकदम उसकी गर्दन पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसका मोबाइल लिया था। अब अगर ज़िंदगी में दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे घर वाले तुमसे अगली मुलाकात हवालात में करेंगे, लेकिन तुम्हारी शक्ल पहचानने से कासिर होंगे, समझे। वो उसकी पूरी गैलरी उड़ाकर मोबाइल उसके कुर्ते की जेब में रखते धमकी अमेज लहजे में बोला। उसके लहजे और आंखों से निकलती आग महसूस करके उसकी पेशानी पसीने से तर हुई थी। जी दाऊद भाई माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा। वो जुमला पूरा किए बगैर वहाँ से भागा था। एक और प्लीज़ एक और। अगले गाने की फरमाइश हुई थी। जब वो अपना सांस बहाल करती पीछे मुड़ी थी लेकिन थक से रह गई। वो आंखों में सर तासरात लिए उसे ही गो रहा था। अबीर का चेहरा एकदम हया और खफत से सुर्ख पड़ा था। वो उसे डांस करते दिख चुका था और गाना उफ, अबीर का दिल क्या ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसने मेकान के अंदाज से अपने दुपट्टे की गिरा खोली थी।
چلو نا عبیر، لے جا رے پر ہو جائے اب۔ سویرا نے اب نئی سی ڈی لگائی تھی۔ سویرا کے بتائے گئے گانے پر اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ وہ اب کے اپنا چہرہ نہیں اٹھا پائی تھی۔ گانا بجا تھا، لے جا رے، ہائے ہائے رے، لے جا رے، مہکی رت میں چرا کے سارے رنگ لے جا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ چلو نا عبیر، شروع کرو۔ وہ سب سیکھی تھی۔ راتی راتی میں بیگ گو ساتھ میں، تو ایسی ملاقات دے جا۔ گانے کے اگلے بول پر وہ آنکھوں میں سر تاثرات لیے دروازے کی مخالف سمت بڑھا۔ وہ بے ارادہ اسے دیکھے گئی۔ وہ سب بیٹھی ہوئی تھی، کسی کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم وہ جھکا، پھر اپنے جیب سے لائٹر نکال کر اس نے ڈیک کے تار کو شعلہ دکھایا تھا۔ وہ ساکت کھڑی رہی تھی۔ 3-4 سیکنڈ میں ڈیک بند ہوا تھا۔ اف، یہ کیا ہوا؟ مختلف آوازیں۔ دیکھو ذرا کیوں بند ہوا ہے یہ؟ سبھی ڈیک کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، ایک قہر برساتی نظر اس کے وجود پر ڈال کر وہ لائٹر جیب میں رکھتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ ابھی تک حد تک کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بہت شوق ہے تمہیں ایسے بیہودہ گانوں پر ڈانس کرنے کا؟ وہ باقی کی بچی مٹھائی فریج میں رکھ کر لاؤن سے ہوتی باہر جانے کو تھی جب وہ اچانک اس کے سامنے آیا۔ اس کی بات پر عبیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تھی۔ وہ اپنی سرد آنکھیں اسی پر گاڑے ہوا تھا۔ میں کوئی سڑک پر تو ڈانس نہیں کر رہی تھی، یہ میرا گھر ہے۔ نہ جانے کیوں وہ خائف ہوئے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، جب گھر میں باہر کے لوگ ہوں تو گھر اور سڑک میں کوئی فرق بھی نہیں رہ جاتا۔ وہ لب بھینچ کر بولا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر میری لاؤنج میں آ کر مجھے ایسے ڈانس کرتے دیکھ کر اپنی سد بد کھو سکتا ہے۔ انداز چڑھانے والا تھا اور واقعی مقابل کو جلا کر رکھ گیا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹا کر اس کے نازک بازوں کو اپنے آہنی ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اسے اپنی بہت قریب کر گیا تھا۔ داؤد یوسف کو عبیر عادل میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور یہ بات تم اچھی سے جانتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے رحمی سے بول رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح داؤد یوسف کا نشانہ وہیں لگا جہاں وہ چاہتا تھا، یعنی عبیر عادل کا دل۔ چھت چھوڑے، نہ جانے اس کے سخت ہاتھوں کی تکلیف تھی یا اس کا لہجہ، عبیر کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ میں نہ آتا تو تمہارا یہ ڈانس اس وقت سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو چکا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں جہاں کچھ دیر پہلے داؤد کو اپنا عکس دکھ رہا تھا، وہاں پانی تھا جو آنکھوں سے ہوتا گالوں پر بہہ گیا تھا۔ عورت کو اتنا بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے ہلکے سے چھوڑ گیا تھا۔ عبیر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی آنسوں سے تر چہرے پر نگاہ ڈالتا وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ باقی کا پورا وقت اس کا ستا ستا چہرہ دیکھ کر سب نہیں اس سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے آنسوں پر بند باندھی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا گئی تھی۔ رات بیڈ پر لیٹتے ہی اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹے تھے۔ داؤد یوسف کو عبیر عادل میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ اس کا بے رحم لہجہ یاد آتے ہی اس کے دل نے دہائیاں دی تھیں۔ اپنے برابر میں سوئی ایمن کا خیال کرتی اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکی روکی تھی، پھر اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی۔ میں اپنے دل کو اب مزید ذلیل نہیں کروں گی داؤد یوسف۔ شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ دل نے ماتم کیا تھا، آنکھوں نے برس کر احتجاج کیا تھا۔ اس نے اپنی آستینیں موڑی تھی جہاں اس کی آہنی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ جنگلی کسی لڑکی کو کیسے چھوتے ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ اپنے دونوں بازوں پر ہاتھ پھیرتی اس کا دل پھر سے سسکا تھا۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے اس کے سامنے؟ اس نے ٹی شرٹ اتار کر دور پھینک کر خود کو بیڈ پر گرایا تھا۔ داؤد یوسف کو عبیر عادل کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر نہ جانے کیوں غصہ آ جاتا تھا۔ اسے کیا لگتا ہے وہ مجھے اپنی محبت سے تسخیر کر لے گی؟ ہو نہ ہو اس نے سگریٹ سلگایا تھا۔ ان سب کے باوجود عبیر یوسف کو اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو اس کے وجود میں آگ دوڑ جاتی۔ اپنی اس بات سے اب تک وہ خود انجان تھا جیسے۔ اگلے دن بارات ہی عبیر، تانیہ اور ایمن پارلر گئی تھی تیار ہونے۔ انہیں تانیہ کے شوہر رضا نے لینے آنا تھا۔ سنو، تم لوگوں کو گھر سے کوئی بھی لینے آ جائے گا، میں جا رہی ہوں۔ فاطمہ نے گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ تانیہ ویسے بھی تیار ہو چکی تھی۔ فاطمہ اس کی 1.5 سالہ بیٹی روئے جا رہی تھی، وہ رضا کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ چلو ایمی، پاپا آئے ہیں ہمیں لینے۔ ابھی نے ایک نظر خود پر ڈالی تھی۔ چاچو آئے ہیں؟ ایمن اپنا سامان اٹھاتی ہوئی بولی۔ ہاں، ابھی ان کا فون آیا تھا، اب چلو نا۔ وہ باہر نکلی۔ سامنے ہی عادل اعظم کی گاڑی کھڑی تھی، پر ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر، جبکہ ایمن پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب کوئی دروازہ کھول کر اس کے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو کا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تھا۔ بھائی آپ؟ ایمن کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ہاں، چاچو کے ملنے والے آ گئے تھے تو انہیں رکنا پڑا۔ وہ اس پر نگاہ ڈالے بغیر گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لایا تھا۔ عبیر نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک چور نظر اس رگے جان پر ڈالی تھی۔ بلیک فل سوٹ، بالوں کو جلد سے سیٹ کیا گیا تھا آج۔ وہ حسب عادت گاڑی چلاتے وقت کبھی سامنے
کبھی اپنی طرف کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، پر ہمیشہ کی طرح خود پر مخصوص دیوانگی بڑی نظروں کا حسار محسوس کر چکا تھا۔ باقی سب بارات لے کر ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اس کا ارادہ گاڑی ہال کی انٹرنس پر روک کر ان دونوں کو اتارنے کا تھا، پر وہاں پہلے سے ہی گاڑیاں کھڑی دیکھ کر وہ گاڑی آگے پارک کرنے لگا۔ ایمن کو اپنی دوست نظر آئی تو وہ وہیں سے بھاگی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی اترے تھے گاڑی سے۔ اس پر نظریں جمائے اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں موتیا ہو جاتا نا، جو ایک نظر مجھے دیکھ لیتے۔ وہ اس کو ادھر ادھر دیکھے بغیر آگے بڑھتے دیکھ کر سیکھ پا ہوئی تھی۔ وہ خود بھی آگے بڑھنے کو تھی جب ایک جھٹکے سے اسے رکنا پڑا تھا۔ اس کا دوپٹہ گاڑی کے دروازے کے اندر تھا۔ اس نے منہ بنا کر دوپٹہ نکالنا چاہا، پر یہ کیا، دوپٹہ آدھے سے زیادہ اندر ہونے کے باعث نکلنے سے انکاری تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو کچھ دور ہی تھا، پر اس کو آواز دینا بیکار تھا کیونکہ اس کے پاس ہی ڈول والے اپنا فرض پورا کر رہے تھے۔ اف، اب میں کیا کروں؟ اور یہ ایمن کی بچی ہے نا، اپنے بھائی کی بہن، سیلفش مارے بے بسی اس کے رونا آ گیا۔ یہ لڑکی نہ جانے کیا چاہتی ہے مجھ سے، مجھے جھکانا چاہتی ہے، ہو نہ ہو داؤد یوسف اس کے سامنے جھک ہی نہ جائے کہیں۔ وہ لب بینچے اپنے دل سے الجھتا آگے جا رہا تھا، جو اس کو ایک نظر دیکھنے کا متمنی تھا۔ چلو اب کیا، ایسے ہی اسے سخت سست سنانے کے لیے اس نے اپنی گردن ہلکے سے موڑی تھی، پر وہ نہیں تھی۔ اس نے پھر مخالف سمت دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ نہیں، وہ مجھ سے پہلے تو نہیں جا سکتی۔ وہ بھلے ہی اسے نظر اٹھا کر نہ دیکھتا ہو، پر دل کو اس کی موجودگی کی خبر ہوئی تھی۔ یہ کہاں گئی ہے؟ وہ اب آس پاس دیکھنے لگا تھا۔ اف، اب کیا کروں؟ میرے بھائی کی شادی ہے، کسی نے بھی مجھے یاد نہیں کیا۔ دوپٹے کو جھٹکا دیتے اسے اب اپنی ناقدری نے رلا دیا تھا۔ ایکسکیوز می، اینی پرابلم؟ آف وائٹ اور گولڈن کپڑوں میں ملبوس وہ سنہری رنگت والی پری کو گاڑی کے دروازے سے الجھتے دیکھ کر بے ساختہ رکا تھا۔ نو تھینکس، ایک نظر سامنے دے کر وہ نخوت سے بولی تھی۔ ایک منٹ، یہ پھٹ جائے گا، ایسے کھینچیں گی تو۔ وہ سامنے آ کر اس کا منع کرتا ہوا بولا، جو نچلا لب دانتوں میں دبائے اب دوپٹے کو زور زور سے کھینچ رہی تھی۔ تو کیا کروں میں ایسے ہی کھڑی رہوں گی کیا؟ کتنے ہی آنسو اس کے رخساروں پر بہے تھے۔ مقابل نے ایک گہری بے باک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہٹ ایک منٹ، اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر وہ اس کے قریب آیا تھا۔ عبیر کو الجھن ہوئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی اس میں لگانے لگا تھا، پر ایک گاڑی کی چابی سے دوسری گاڑی کا دروازہ کھولنا ناممکن ہی تھا۔ اب ایک ہی حل ہے۔ وہ عبیر کے پاس آتا، اس کے بالوں سے پن نکالنے کو ہاتھ بڑھا گیا۔ نہیں پلیز، وہ اپنا چہرہ پیچھے کرتی خوف سے آنکھیں میچتی بولی۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی پھیلتی دیکھ کر وہ بے باک انداز میں مسکرایا تھا۔ ایکسکیوز می، اچانک کسی نے اس کی کلائی، جو کہ اس کے بالوں سے 1 انچ کے فاصلے پر تھی، اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑی تھی۔ جان بخشی آواز پر عبیر نے امید سے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے بالکل سامنے اسے کسی حفاظتی دیوار کی طرح استادہ دے کر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ کتنے ہی آنسو اس کے رخساروں پر گرے تھے۔ اوہ سوری، آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیلپ ہر۔ معاف کیجیے گا، میں تو صرف ان کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ نبیل ایاز داؤد کی آنکھوں کے سرد تاثرات دیکھ کر ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے پیچھے اس سنہرے وجود پر ڈالنی چاہی، پر وہ غیر محسوس طریقے سے اس کو اپنی پشت کے پیچھے چھپا گیا تھا۔ اوکے باس، وہ دو سے ہاتھ ملاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پیچھے پلٹا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ وہ ایک ہاتھ گاڑی کی چھت پر رکھ کر آنکھوں میں شعلے لیے اس کے بہت قریب کھڑا اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ یہ پھنس کیا تھا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آپ کی بلا سے مجھے کوئی اٹھا کر لے جاتا، آپ تو خوش ہوتے نا کہ جان چھوٹی آپ کی مجھ سے۔ جسٹ شٹ اپ عبیر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، وہ ایک دم انگلی اٹھا کر دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر عبیر کی آواز ایسے بند ہوئی تھی جیسے کسی نے چلتا ہوا ٹیپ بند کیا ہو۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ عبیر نے اپنے بہت قریب ان شعلوں میں جلتی آنکھوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں جھکائی تھیں۔ آواز نہیں دے سکتی تھی تم؟ فون کہاں ہے تمہارا؟ ویسے تو 24 گھنٹے تم اور ایمی چپکی ہوئی ہوتی ہو سیل سے۔ وہ اس کے چہرے پر آنسو دیکھ کر تھوڑا نرم پڑا تھا، پر اس پر آیا غصہ اسی پر اتارنا ہمیشہ کی طرح داؤد نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ دروازے میں چابی ڈال کر اس نے اس کا دوپٹہ نکالا تھا۔ سیل ایمی کے پاس ہے، میں نے آپ کو آواز دینا چاہی تھی، پر ڈھول کی آواز وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ وہ دوبارہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ چلو اب کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر جھٹکے سے اسے لے کر آگے بڑھا تھا۔ وہ حیران پریشان کبھی اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھ رہی تھی، کبھی اس کے چہرے کو۔ وہ لب بینچے ناقصے میں دیکھتا چل رہا تھا، اور وہ اپنا دل دھڑکتا سنبھالنے کی کوشش کرتی اس کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہی تھی۔ ایمی، عبیر کہاں ہے؟ تانیہ نے اس کے آس پاس دیکھ کر پوچھا۔ ہمارے ساتھ تو آئی تھی، وہ بھی حال پر طائرانہ نگاہ ڈالتی بولی، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ لیکن میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں ہے ایمی، تانیہ متفکر لہجے میں بولی۔
پھر وہ دونوں زید کے پاس آئی تھیں۔ وہ دیکھیں آپ ہی، ایمن کی پرجوش آواز پر بہت ساری نگاہوں نے انٹرنس کی طرف دیکھا تھا۔ بلیک فل سوٹ میں داؤد یوسف اور وائٹ اور گولڈن امتزاج کے گھٹنوں تک آتی شرٹ پر ہم رنگ غرارہ پینٹس، اس پر آف وائٹ گولڈن نگوں سے بڑا دوپٹہ کندھے پر ڈالے، ابیر عادل کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ فوٹوگرافرز جو پہلے سے ہی الرٹ کھڑے تھے اس منظر کو قید کرتے گئے۔ کہاں تھے یہ داؤد؟ زید نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ داؤد نے فوٹوگرافرز کی طرف ہاتھ اٹھایا تو وہ اپنا کیمرہ نیچے کر گئے تھے، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کچھ نہیں یار، ابیر کا دوپٹہ گاڑی کے دروازے میں پھنس گیا تھا۔ وہ ایمن اور تانیہ کی طرف بڑھی تھی۔ او مائی گاڈ ابھی تم اور بھائی دونوں ایک ساتھ کتنے زبردست لگ رہے تھے۔ ایمن کے بولنے پر اس کا دل الگ لے پر دھڑکا تھا۔ تانیہ چونکی تھی، پھر اسے کسی نے آواز دی تھی، بکواس نہیں کرو، تم جاؤ اپنی اسی دوست کے پاس، میری کیا پرواہ تمہیں۔ وہ باقاعدہ ناراض ہوئی تھی اس سے۔ تمہیں میں اپنے بھائی کے حوالے کر کے گئی تھی تو پریشانی کیسے؟ دیکھا کیسے ہاتھ پکڑ کر کسی کی پرواہ نہ کرتے تمہیں اندر لائے ہیں، ایمن کہہ کر بھاگی تھی جبکہ وہ اسے مارنے کو لپکی تھی۔ اور اس سارے وقت میں وہ کسی کی بے باک نظروں کے حصار میں رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نبیل ایاز اب لائبہ کے بھائی سے پوچھ رہا تھا۔ کزن ہے میری، زید کی بہن، فرحان نے اس کے ہاتھ سے لائٹر لے کر کہا۔ کیا ہوا یار، خیر ہے نا؟ فرحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا جو ابیر کو فوکس کیے ہوئے تھیں۔ خیریت ہی تو نہیں ہے؟ بے باک نظریں ہنوز اسی پر جمائے وہ دھوئیں کا مرغولا اڑاتا بولا۔ لائبہ جس سے زید کی شادی ہوئی تھی زید کی ماموں ذات تھی، فرحان لائبہ کا بھائی تھا اور نبیل ایاز اس کا نیا دوست۔ ایکسکیوز می میم پلیز، آج ولیمہ تھا۔ وہ گرین اور گولڈن امتزاج فراک اور گولڈن شلوار اور ہم رنگ بڑا سا دوپٹہ شانوں پر ڈالے، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہنے، بالوں کو آج سائڈ کی مانگ بنا کر جوڑے میں مقید کیا گیا تھا جس سے اس کی سراہی دار گردن مزید واضح ہو رہی تھی۔ آج وہ داؤد یوسف کی گہری نظروں کی حصار میں تھی اور اس کے ساتھ ہی کسی کی بے باک نظریں بھی اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ جی، وہ اچانک اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ ایک دم بریک لگا گئی تھی، آنکھوں میں اجنبیت لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ نبیل ایاز کی نظریں اپنے چہرے پر دیکھتی وہ غیر آرام دہ ہوتی کندھوں سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر گئی تھی۔ ایک تو ٹیلر نے پیچھے سے اس کی شرٹ کا گلا فراق دلی سے بڑا کیا ہوا تھا اور اوپر سے ایمن کی ضد پر اسے جوڑا باندھنا پڑا تھا۔ جی نہیں، میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے آگے بڑھنے کو تھی جب وہ پھر اس کے سامنے آیا تھا۔ حالانکہ ہم اجنبی بالکل بھی نہیں ہیں مس، وہ بول کر ایسے رکا تھا جیسے وہ اسے اب اپنا نام بتائے گی۔ میں نبیل ایاز کر گاڑی میں آپ کا دوپٹہ نکالنے میں آپ کی مدد کر رہا تھا۔ نبیل بولتا بولتا اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کے چہرے پر چھائی ناپسندیدگی دیکھنے لگا تھا۔ او تھینک یو، وہ روکھے لہجے میں کہتی آگے بڑھنے کو تھی جب کسی نے اس کو پکارا۔ ابیر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زید کب سے تمہیں وہاں ڈھونڈ رہا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح خشمگین لہجے میں بولا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تھا، وہ اسے نہیں نبیل کو دیکھ رہا تھا جس کی حریص نظریں ابیر کی شفاف گردن کو گھور رہی تھی۔ داؤد نے دانتوں پر جمائے تھے۔ وہ مما جا رہی تھی، اسے ایک نظر دیکھتی وہ وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ نبیل ایاز کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ مسٹر داؤد اب اس سے مخاطب تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ نبیل ایاز میرا بہت ہی اچھا دوست، جواب نبیل کے کندھے پر ہاتھ رکھے فرحان نے دیا تھا۔ نبیل نے ابیر سے نظریں ہٹا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جو کل بھی ابیر کو اپنی پناہوں میں چھپا گیا تھا۔ اور نبیل یہ داؤد یوسف ہیں۔ وہ دونوں کا تعارف کرواتا ہوا بولا۔ داؤد ہنوز لب بھینجے اسے گھور رہا تھا۔ فرحان آئندہ اپنے ان مہمانوں کو گھر لانا جنہیں فیملیز کی رسپیکٹ کرنا آتا ہو۔ وہ نبیل پر اپنی سر نگاہیں گاڑتا فرحان سے بولا تھا، لہجہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں تھا۔ یہ کون ہے؟ نبیل نے ناگواری سے اس کی پشت کو دیکھا۔ زید کا کزن ہے، ایس پی داؤد یوسف۔ اس کے بتانے پر نبیل چونکا تھا۔ ایس پی؟ وہ فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، بڑا ہی اکھڑ مزاج، الٹی کھوپڑی ہے سالے کی، فرحان نے زہر خن لہجے میں کہا تھا۔ میری جیب میں ہوتے ہیں ایسے ایس پی۔ نبیل کی بات پر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بے ہنگم کہکے لگا گئے تھے۔ یوسف صاحب کی فیملی بھی یہیں عادل صاحب کے گھر آئی تھی واپسی پر۔ اب سب کے لیے چائے بنانی تھی۔ ایمن اور وہ کچن میں آئے تھے۔ میں چینج کر کے آتی ہوں ایمی، چائے چڑھا کر وہ کہہ کر ایک دم اوپر بھاگی تھی جب کسی نے بازو سے پکڑ کر اسے گیسٹ روم میں کھینچا تھا۔ وہ مشکل خود کو سنبھال کر اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑا اپنی مخصوص شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کو تمیز؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتی وہ انگلی اٹھا کر گھرایا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوا تھا۔ ابیر اس کی نظروں سے خائف ہوئی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم اس تھرڈ کلاس آدمی کے پاس؟ بولو، وہ دیوار پر ہاتھ ٹکاتا بولا۔
اٹس نن آف یور بزنس، وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ ہمیشہ کی طرح ابیر عادل کا لہجہ اس کی آنکھوں نے داؤد یوسف کو باور کروایا تھا۔ جب میری پرواہ کرتے ہو تو صاف اقرار کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہمیشہ کی طرح ہی اس کے انداز میں خود کو جھکانے کا عزم محسوس کرتا وہ تپا تھا۔ میں نے تم جیسی بیوقوف لڑکی آج تک نہیں دیکھی ابیر عادل، وہ دانت پر دانت رکھ کر بولتا۔ کمال جرأت سے اس کی بالوں کا حفاظت سے بندھا جوڑا کھول گیا تھا۔ اس کے سلکی گھنے بالوں نے پیچھے سے اس کے نظر آتے کندھوں اور گردن کو ڈھانپا تھا۔ اس کی جرأت پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تو داؤد یوسف سارا وقت ابیر عادل کو سوچتے رہتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی طنزیہ ہنسی تھی۔ داؤد یوسف کی عقل ابھی کام کرتی ہے، وہ استہزائی انداز میں ہنسا تھا۔ ابیر نے ایک دم لب بھینچے تھے، نہ جانے کیوں داؤد کو اس کی آنکھوں میں نمی دکھی تھی۔ اپنی آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھنا سیکھو، اکثر کم عقل اور بیوقوف لوگوں کو ان کی بیوقوفی لے ڈوبتی ہے۔ اسے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ چینج کیے بغیر دب دب کرتی نیچے آئی تھی۔ تم نے چینج نہیں کیا؟ ایمن تقریباً چائے بنا چکی تھی، اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر بولی۔ میری مرضی، وہ بھائی کا غصہ بہن پر اتارتی بولی۔ ویسے یار ابھی تم بال کھلے ہی رکھ لیتی، اس سے تمہاری نیک تو کور ہے کم از کم۔ ایمن کا اشارہ اس کے بڑے گلے پر تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے انہوں نے اس لیے میرے بال۔ اوف! اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ اس نے بساختہ دونوں ہاتھ اپنے تمتماتے گالوں پر رکھے تھے۔ ایمن کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ ایمی، میں چینج کر کے آتی ہوں، تو پلیز کپ میں بھی ڈال دو، وہ کہہ کر تیزی سے مڑتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ کوئی اپنے دھیان میں کچن میں آیا تھا۔ تصادم زبردست تھا۔ اوف! اس سے پہلے کہ وہ مقابل کے فولادی وجود سے ٹکرا کر دو جا گرتی، اسی نے اسے سر سے سنبھالا تھا۔ اپنی پیشانی سہلاتے اس نے سر اٹھایا تھا۔ تم نے تو میری ضد میں آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیا ہے، اتنی بھی ضد اچھی نہیں ہوتی ابیر، وہ اس کو شانوں سے تھامتا بولا تھا۔ ابیر کو اس کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا اس سے چھڑوایا تھا۔ بھائی آرام سے، نازک سی گڑیا ہے، توڑنا بیٹھیے گا، ایمن شرارت سے بولی تھی۔ داؤد کی آنکھیں مسکرائی تھیں، جیسے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہاری نازک سی گڑیا کو خود ہی شوق ہو رہا ہے پہاڑوں سے ٹکرانے کا، وہ مانے خیزی سے بولا تھا۔ ایمن کھلکھلائی تھی۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ، بغیر سوچے بولتی ہے، وہ ایمن کو لٹارتی اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ داؤد نے بمشکل اپنا کہکا روکا تھا۔ ایمی، چائے لے آؤ یار، گھر بھی جانا ہے، وہ اپنا موبائل چیک کرتا بولا۔ جی بھائی بس ابھی لائی، وہ سر ہلا کر پلٹا تھا۔ زید اور لائبہ کی شادی کو ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ لائبہ اسما کے بھائی کی بیٹی تھی، بچپن کا ساتھ تھا، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ ابیر سے 2 سال بڑی ہونے کے باوجود دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پرسوں ان دونوں کو ہنی مون پر شمالی علاقہ جانا تھا، پر اس سے پہلے لائبہ نے اس کے سامنے ایک بات رکھی تھی۔ ابیر یونیورسٹی گئی تھی۔ پھپھو، ہماری شادی میں فرحان کا دوست آیا تھا نا، نبیل ایاز، اس کی فیملی ہمارے ابیر کے لیے آنا چاہتی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ کیسے لوگ ہیں؟ عادل صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ پاپا میں تو نہیں جانتی، فرحان نے کہا تھا، وہ لوگ اصرار کر رہے ہیں آپ لوگ ان کی فیملی سے ایک بار مل لیں۔ لائبہ کے کہنے پر عادل صاحب نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور ان کو کل چائے پر بلانے کو کہا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آئی تو لائبہ نے اسے خبر سنائی۔ وہ گمسم سی ہوئی تھی، اس کا دل آج بالکل خاموش سا تھا۔ پاپا نے انہیں کل بلایا، لائبہ کے کہنے پر اس نے غائب دماغی سے سر اٹھا کر لائبہ کو دیکھا تھا۔ چلو تم آرام کرو، شام میں کل کے لیے تم ڈریس ڈیسائیڈ کر لینا، وہ شرارت سے کہتی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی، آنسو دائیں بائیں بہہ کر کن پٹیوں پر چسپ ہوئے تھے۔ آپ نے تو کبھی کوئی سیرا بھی نہیں پکڑایا میرے ہاتھ میں، اس کے دل میں تکلیف سی ہوئی تھی، وہ رخ موڑتی رو دی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ آئے تھے، نبیل کی ماں، بہن اور بھابھی کو نازک سی ابیر بہت پسند آئی تھی۔ وہ بالکل چپ سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نبیل ایاز کی بے باک نظریں گاہے بگاہے اس پر اٹھ رہی تھیں، وہ بے آرام ہوئی تھی۔ بھائی صاحب ہمیں منگنی کی تاریخ دیں، لیکن ہم شادی میں بالکل دیر نہیں کریں گے، 1 مہینے میں بارات لائیں گے ہم۔ نبیل کی ماں نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی تھی، اس کے دل کو جیسے کسی نے مچلا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ جی بیٹا آپ اپنے کمرے میں جائیں، عادل صاحب نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے کہا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکلی تھی۔ نبیل کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ یہ معاملات ایسے طے نہیں ہوتے، آپ لوگ بھی وقت لیں، ہمیں بھی وقت دیں۔ میرا بیٹا بہو کل گھومنے جا رہے ہیں، یہ واپس آ جائیں، اور میں اپنے بڑے بھائی سے بھی مشورہ کر لوں۔ عادل صاحب نے متانت سے جواب دیا تھا۔ جی جی آپ لوگ بیٹی والے ہیں، اچھے سے سوچیں۔ لیکن بھائی صاحب جواب ہاں میں ہونا چاہیے، وہ مان سے بولی تھی۔ یہ تو نصیب کی باتیں ہیں۔ عادل صاحب کے کہنے پر اس کی ماں نے سر ہلایا۔ بظاہر تو عادل صاحب اور زید کو نبیل بہت پسند آیا تھا۔ شام کی چائے پر ایمن، داؤد صاحب اور نعیمہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔
جب اچانک ایمن نے شرارت سے داؤد کو دیکھا تھا۔ مما ہمارے گھر میں کتنی بوریت ہے نا؟ وہ ہنوز داؤد پر نگاہیں جمائے بولی۔ حالانکہ ہونی نہیں چاہیے بندریا، داؤد نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ایمن نے اسے گھورا تھا۔ بھائی میں سیریس ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ تو کیا کرے بھائی، اب تمہارے کہنے پر گانا گانے لگ جائیں سب؟ داؤد نے اب بھی غیر سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ایک دم شرارت سے مسکرائے تھے۔ آپ ہاں تو کریں، گانا میں خود گا لوں گی۔ وہ اب اس کی گردن میں بازو ڈالتی ماں نے خیسی سے بولی تھی۔ نعیمہ سمجھ کر مسکرائی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے بہن کو دیکھا تھا۔ تمہیں پیسے چاہیے تو صاف صاف مانگو، پہلے کبھی منع کیا ہے جو مکھن لگا رہی ہو؟ اس کی بات پر ایمن چیخی تھی۔ بھائی کیا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی؟ وہ ٹھنکی تھی۔ ارے بھائی بتا دو، اب تو مجھے بھی جاننا ہے، میری بیٹی کو اپنے بھائی سے ایسا کیا کام پڑ گیا؟ اب کے یوسف صاحب نے بھی کپ ٹیبل پر رکھ کر گفتگو میں حصہ لیا۔ ماما پاپا کیوں نہ ہم بھائی کی شادی کروا دیں، میری بوریت بھی دور۔ واٹ؟ وہ کپ ٹیبل پر رکھتا سیدھا ہوا تھا ہمیشہ کی طرح اپنی شادی کے بعد پر وہ بتکا تھا۔ نو وٹ شٹ بھائی، وی آر سیریس۔ ایما نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھو واپس داؤد، نعیمہ نے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ داؤد بیٹھ جاؤ یار، اسے برا پھنستے دیکھ کر یوسف صاحب مسکرا کر بولے تھے۔ اسے ناچار بیٹھنا پڑا تھا۔ مسئلہ کیا ہے داؤد؟ تمہارے ساتھ 2 سالوں سے تم ٹالتے آ رہے ہو۔ پہلے تمہارے پاس اپنی پڑھائی کا بہانہ تھا، پھر نوکری کا، اب تو 1 سال سے تم سیٹ ہو ماشاءاللہ سے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ نعیمہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ میں نے فی الحال شادی کا سوچا نہیں، وہ سر جھکا کر بولا۔ ذہن کے پردے پر کسی کی بھیگی آنکھوں میں اپنا عکس لہرایا تھا۔ ماشاءاللہ 29 کے ہو تم، اب کیا بوڑھے ہو کر کرو گے؟ یوسف صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اور کیا، میں نے تو لڑکی بھی پسند کر لی ہے، ایمن شوخی سے بولی۔ تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ؟ نعیمہ نے اس کے چہرے کو کھوجا تھا۔ نو مما ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھا میں سوچوں گا بس، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی بیٹھے تو ایمن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے دوبارہ بٹھایا تھا۔ یقیناً آج وہ برا پھنسا تھا۔ بھائی آپ کو ابیر کیسی لگتی ہے؟ وہ ہاتھ کی مٹھی اپنے ہونٹوں پر رکھتی شرارتی نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے نام پر وہ چونکا تھا۔ میری تو ہمیشہ ہی خواہش رہی ہے اس کو اپنی بہو بنانے کی، نعیمہ محبت سے مسکرائی تھی۔ میری تو اپنی بیٹی ہے، یوسف صاحب کے لہجے میں شفقت تھی، اور میری تو جان ہے وہ، ایمن جوش سے بولی تھی۔ لیکن مما اس میں بچپنا بہت ہے، وہ اس کا سنہرا روپ آنکھوں میں بڑھتا بولا۔ شادی سے پہلے ہر لڑکی میں بچپنا ہوتا ہے بیٹا۔ اب ہماری تانیہ کو دیکھو، تم سے بھی 1 سال چھوٹی ہے، اور اب دیکھو ماشاءاللہ 2 بچوں کے بعد کیسی سمجھدار ہو گئی ہے، نعیمہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اور یار ویسے بھی تمہارے جیسے جن کے ساتھ رہ کر میری بیٹی نے سمجھدار ہو ہی جانا ہے۔ یوسف صاحب نے اس کے غصے پر چوٹ کی۔ وہ ہنسا تھا۔ کر کے دکھائے میری بیٹی پر یہ غصہ، کان کھینچوں گی اس کے، وہ ویسے بھی اس کے غصے سے پریشان ہو جاتی ہے۔ نعیمہ نے اسے گرا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اور کیا بھائی، اب سے آپ نے اس کو بالکل نہیں ڈانٹنا، ورنہ میری اور آپ کی لڑائی، ہر وقت تو آپ اس بیچاری کا خون خشک کیے رکھتے ہیں۔ ایما نے بھی اسے گھورا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کا شعلہ جوالا روپ آیا تھا۔ پاپا سارے ہی اس کے سائڈ پر ہیں، مطلب یہ شادی کرنے سے صرف میرا ہی نقصان ہے، وہ یوسف صاحب کو دیکھ کر بولا تو وہ بھی ہنسے تھے۔ بھائی وہ اتنی لونگ کیئرنگ ہے، ایمن محبت سے بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ جب آپ سب لوگوں کا ووٹ اس کی طرف ہے تو میری کس نے سننی ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بیچارگی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہو مطلب ابھی میری بھابھی، واؤ آئی لو یو بائی، وہ زور سے چیختی اس کے گلے لگی تھی۔ وہ اس کے سر پر چپٹ لگاتا مسکرایا تھا۔ ہم لوگ کل ہی جا کر بھائی صاحب سے رشتہ مانگتے ہیں، میں تو فوراً سے نکاح کرواؤں گی، آپ کے بیٹے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نعیمہ سے اپنے جذبات چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ ماما اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ان کی بیتابی پر ہنسا تھا۔ یہ جلدی ہے، سن رہے ہیں آپ، اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ تاریخ لے آؤں گی، دیکھیے گا آپ۔ وہ شور کو دیکھتی خفا خفا لہجے میں بولی تھی۔ ایسا نہ ہو نعیمہ، آپ تاریخ لے آؤ اور آپ کا بیٹا اپنی بارات والے دن بھی ڈیوٹی پر ہو۔ یوسف صاحب نے بھی اس پر چوٹ کی تھی۔ اچھا جو مرضی آئیں کریں، بس مجھے 1-2 دن پہلے بتا دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میں ابھی جا کر ابھی کو بتاتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو کر بھاگنے لگی تھی۔ ارے ارے، جب داؤد نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، نہیں بیٹا پہلے ہم بڑوں کو بات کرنے دو، اب یہ بھیڑ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بناتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ داؤد اس کا چہرہ دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ گہرا سانس لیے پلٹا تھا۔ تصور میں وہ نازک سراپا آ سمایا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ زید کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانے کے لیے ان کے گھر پر موجود تھا جب وہ سامنے سے آئی تھی۔ کل کی باتوں کا اثر، داؤد نے گہری استحقاق بڑی نظر اس پر ڈالی۔ ہلکے فیروزی رنگ کی ٹراؤزر شرٹ، اس پر وائٹ دوپٹہ لیے اسے کچھ بجھی بجھی لگی تھی۔ بائی آئی ول مس یو، وہ زید کے گلے لگتی بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ وہ چونکا تھا۔ ابیر تمہیں بخار ہے؟ زید نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ زید کے بازو سے لگی منمنائی تھی۔
अम्मी इसका ख्याल रखिएगा, वो उस्मा से बोला था। वो मुसलसल खुद पर उसकी नज़रें महसूस करती बेचैन हुई थी। पागल हो गए हैं क्या? पहले कभी इनको मैं दिखी नहीं और आज दिमाग ख़राब कर रहे हैं। लाइबा से मिलकर वो उनको एक नज़र घूरती, लब भींचे वहाँ से चलती बनी। कोई बात नहीं अबीर आदिल, आज के तुम्हारे दिल दिमाग के 14 तबक रोशन होने वाले हैं। उसकी पुष्प को देखता होठों पर दिलकश मुस्कान सजाए उसने ड्राइविंग सीट संभाली थी, इस बात से बेखबर कि वो उसके सारे तबक रोशन करने वाली थी। अच्छा हुआ भाई साहब, आज आप घर आ गए, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है। यूसुफ साहब और नईमा उनके घर में मौजूद है। लो भाई, आज तो हमें भी तुम लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, बल्कि तुम दोनों से तुम लोगों की सबसे कीमती चीज़ मांगने आए हैं हम। यूसुफ साहिब एक नज़र नईमा को देकर मुस्कुराए थे। बिल्कुल, नईमा ने मुस्कुरा कर तायद की थी, फिर इधर उधर देखा था। हमारी बेटी नज़र नहीं आ रही, कहाँ है अबीर? उनके लहजे में अबीर के लिए महसूस की जाने वाली मोहब्बत थी। भाभी अबीर को बुखार है, सो रही है, अस्मा ने बताया। अरे मैं देख लूँ अपनी बेटी को, वो परेशानी से उठने को थी। जब अस्मा ने उन्हें तसल्ली दी, अभी उठेगी तो अब मिल लीजिएगा। अब या बताएं क्या कह रहे थे आप लोग? अस्मा की बात पर वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। आदिल यार, हम से तुम्हारी अबीर का हाथ दाऊद के लिए मांगने आए हैं। उनकी बात पर आदिल ने खामोशी से अस्मा को देखा था। क्या हुआ आदिल, तुम खामोश क्यों हो गए? यूसुफ साहब ने सफसार से कहा। भाई मुझे भी आपसे इसी सिलसिले में बात करनी थी। फिर आदिल साहब ने उन्हें नबीला यास के रिश्ते के बारे में बताया। सीढ़ियों पर उसके कदम रुके थे। तो तुम लोग दाऊद पर नबीला यास को फोके दे रहे हो? वो संजीदगी से पूछ रहे थे, उसका दिल धड़का था। अस्मा फौरन से बोली, नहीं नहीं भाई, दाऊद अपना बच्चा है, हमें भला क्या एतराज़ हो सकता है? अपनी बात कहते उन्होंने अपने शौहर आदिल आज़िम को देखा था। बिल्कुल, ये तो हमारी खुशबख्ती है कि दाऊद मेरी बेटी का नसीब बने, लेकिन हम एक बार अबीर से पूछना चाहेंगे। आदिल साहब की मोहब्बत पर उसकी आंखें भर आई थी, वो वापस मुड़ी थी। हाँ क्यों नहीं, तुम ना भी पूछते, मैं खुद अपनी बेटी से पूछता। यूसुफ साहब की आवाज़ आई थी। वो दौड़ती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। बेड पर गिरती वो फूट फूट कर रो दी थी। हमेशा मेरे दिल से खेलते रहे, अब और नहीं, अब मेरी बारी है। दाऊद यूसुफ का रवैया अनजाने में शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में आड़े आ गया था। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, जैद और तानिया से भी ज़्यादा। आदिल साहिब ने उसे अपने बाजू के हल्के में लिया था। उसने निचला होंठ दांतों में दबाए व मुझको खुद को रोने से बाज रखा था। तानिया के लिए जब रज़ा का रिश्ता आया था तो मेरी बहन का बेटा होने के बावजूद हमने उससे पूछा था। उसकी रजामंदी के बाद मैंने अपनी बहन को हाँ कही थी। आदिल साहब जैसे तमहीद बांध रहे थे। वो उनके शाने में मुँह छुपाए अपने अंदर उठती क़यामत को रोक रही थी। अस्मा चाय की ट्रे टेबल पर रख कर दूसरे सोफे पर आ बैठी थी। बेटा आपको पता है आपके लिए नबीला यास का रिश्ता आया है। हमने उनसे वक्त मांगा था लेकिन वो रुके, और साथ में उसका दिल भी रुका था। आज भाई और भाभी तुम्हारे लिए दाऊद का रिश्ता लाए हैं। उसने आंखें मीची थी। पापा मैं, वो रुकी थी। उस समय अभी आदिल के दिल ने दुहाइयाँ दी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, जो मेरा बेटा कहेगा वही होगा। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी थी। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। उसकी ज़बान लड़खड़ाई थी, कब के रुके आंसू उसके फैसले पर मातम करते एहतजाजन गालों पर बह निकले थे। किससे बेटा? वो समझने के बावजूद उलझन से उसका चेहरा देखते पूछ रहे थे। अस्मा ने पहलू बदला था। दाऊद, उसने अपने दिल पर पाँव रखा था। तुम्हारा दिमाग ठीक है अबीर, क्या कमी है दाऊद में? अस्मा उस पर बरसी थी। एक मिनट अस्मा, मुझे बात करने दो अबीर से। उन्होंने हाथ उठाकर बीवी को मना किया था, जो गुस्से से बेटी को घूर रही थी। मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम पर कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अबीर पर दाऊद को मना करने की वजह वो बहुत नरमी से पूछ रहे थे। पापा उनका मेरा माइंड नहीं मिलता, वैसे भी मैंने उनके बारे में ऐसा सोचा नहीं। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं पर अपने दिल के खिलाफ जाना शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। पापा आप किसी से भी मेरी शादी कर दें, नबील या कोई और, मेरी हाँ है। वो कहकर उठी थी। अस्मा भी उठी थी उसके साथ। इस लड़की का दिमाग ख़राब है। अस्मा बैठ जाओ। आदिल साहब ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस बैठाया था। और तुम भी बैठो यहाँ। उन्होंने उसे वापस बैठाया। जो मेरी बेटी कहेगी मैं वही करूँगा, पर मैं चाहता हूँ तुम आज की रात दाऊद के बारे में सोचो। कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच के जवाब दो। जिसके लिए तुम कहोगी मैं उसके लिए हाँ करूँगा। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी थी। थैंक यू पापा। वो भी उनका गाल चूमती अपनी माँ के पास आई थी। असमा बेटी की मोहब्बत में हार से गई थी। मम्मा आप मुझसे नाराज़ हैं? उसने उनके गले में अपनी बाहें डाली थी। नहीं मेरी जान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उन्होंने भीगी आंखों से बेटी की पेशानी चूमी थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। आपको क्या बताऊं पापा, मैं न जाने कितने सालों से हर रात उनको ही सोचते सोचते सोती हूँ। बेड पर लेटे लेटे वो सिसकी थी, पर अब नहीं। जिस मोहब्बत में इज्जत का सौदा करना पड़े उसे छोड़ देना ही बेहतर है। वो तकिया मुंह पर रखती करवट बदल गई थी।
تانیہ نے اسے کتنا سمجھایا۔ اسما نے زید نے وہاں سے فون کیا، نہ اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ لائبہ نے اسے صاف صاف کہا کہ اس کا ووٹ بھی داؤد کی طرف ہے۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ عادل صاحب نے سب کو ڈانٹا تھا، جو میری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا، میں بھائی کو خود ہی سنبھال لوں گا، خبردار جو کسی نے ابیر کو پریشرائز کیا۔ ان کے سختی سے کہنے پر سبھی چپ ہوئے تھے۔ ایمن کا اب تک کوئی میسج اور کال نہیں آئی تھی۔ اسے یوسف صاحب نے سختی سے منع کیا تھا، ابیر کو خود سے فیصلہ کرنے دو۔ ایمن کو پتا تھا کہ ابیر کا جواب کیا ہوگا۔ وہ خوش تھی، اس لیے مطمئن بھی تھی، شاید اسی وجہ سے اس نے ابیر سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ابیر نے بھائی کے لیے منع کر دیا۔ ایمن کے سر پر دھماکہ ہوا تھا، جیسے ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ، میں بات کروں گی اس سے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ہر انسان کو حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا، وہ ہماری بیٹی ہے تو کیا اس کی مرضی کوئی اہمیت نہیں؟ اس نے داؤد کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ یوسف صاحب نے اسے پیار سے سنبھالا تھا۔ نہیں پاپا، میں اس سے ایک بار ضرور بات کروں گی، اگر پھر بھی وہ نہیں مانی تو میں زندگی بھر اس کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ وہ جذبات سے بولتے بولتے رو دی تھی۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، اپنوں میں اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا۔ یوسف صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ پاپا وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے پاپا، میرے بھائی میں کیا کمی ہے، وہ سسو کرتی بولی تھی۔ یوسف صاحب نے بے بسی سے نعیمہ کو دیکھا تھا۔ اچھا ادھر آؤ۔ نعیمہ نے محبت سے بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اگر ہماری بیٹی کسی رشتے کے لیے منع کر دے تو کیا ہم اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کریں گے؟ کیا داؤد تمہیں پریشرائز کرتا؟ نعیمہ نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ کوئی داؤد یوسف جیسا بندہ میرے لیے رشتہ بھیجتا تو میں کبھی منع نہیں کرتی۔ اس کی بات پر دونوں کو کہکا بلند ہوا تھا۔ جی بالکل، کیونکہ آپ اپنے بھائی کی بات کر رہی ہیں۔ نعیمہ نے اس کے سر پر چپت ماری تھی۔ نہیں ماما، یہ بات میں اپنا بھائی ہونے کے ناطے سے نہیں کر رہی، وہ کسی بھی لڑکی کے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوں گی ماما، آئی ایم شیور۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، وہ بالکل چپ تھا، جیسے کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ ایمن اس کے سامنے کتنا رو کر گئی تھی۔ اس کی مرضی ایمی، تم ایموشنل ہو رہی ہو۔ اس کے رونے پر مسکرایا تھا۔ بھائی آپ کو ذرا برا نہیں لگا؟ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ ریجیکشن ہر کسی کو بری لگتی ہے، لیکن مجھے میری عزت زیادہ پیاری ہے، میں جا کر اسے جواب طلبی کروں، یہ میری انسلٹ ہے۔ اسے آپشن دیا گیا تھا، اس نے سلیکٹ نہیں کیا۔ بات ختم۔ جتنی آسانی سے اس نے بات ختم کہہ دیا، داؤد یوسف کے اندر سے اتنی آسانی سے بات ختم ہوئی نہیں تھی۔ میں واقعی فیصلہ نہیں کر پا رہا ابیر عادل، تم واقعی کم عقل ہو یا اس بار عقل سے کام لیتے ہوئے داؤد یوسف سے اب تک کے سارے بدلے لے گئی ہو؟ اس نے اپنے اندر کی آگ کو کم کرنے کے لیے اپنی شرٹ اتاری تھی۔ اے سی کو ہائی اسپیڈ پر کر کے اس نے لائٹر سے لبوں میں دبائے سگریٹ کو شعلہ دکھایا تھا۔ اب ساری رات اس نے یہی شغل جاری رکھنا تھا۔ تو ابیر عادل کو میرے بھائی اپنے لیے سوٹیبل نہیں لگا۔ وہ اس کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی، سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے سراپا سوال تھی۔ اسے یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ ابیر نے نبیل ایاز کے لیے ہاں کر دی تھی۔ ایمی کتنے دنوں بعد آئی ہو تم؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتی خوشی سے بولتی اس کے گلے لگی تھی، اور لگتا ہے اب شاید دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ ایمن کی آواز بھیگی تھی، اس نے اپنا بازو واہ نہیں کیے تھے۔ بیٹھو نا، کیا کھاؤ گی؟ میں بنا کر لاتی ہوں، تم جب تک کوئی اچھی سی وہ جو سے بولتی کمرے سے باہر جانے کے لیے، جب ایمن نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ابیر تم یہ سب؟ کیوں؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتی چیخ ہی تو پڑی تھی۔ کیا کر رہی ہوں میں ایمی؟ وہ انجان بنی تھی۔ تمہیں نہیں پتا تم کیا کر رہی ہو؟ اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ کیوں ابھی کیوں؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ گئی تھی۔ ایمن اب رو رہی تھی۔ کیا کر رہی ہوں یار، شادی ہی تو کر رہی ہوں۔ اپنے لہجے کو حتی الامکان ہلکا پھلکا بنا کر اس نے بات کو مزاح کا رنگ دینا چاہا تھا۔ تم کیسے اس چھچورے بندے سے شادی کر سکتی ہو ایمی، جبکہ تم بھائی سے محبت کرتی ہو؟ نہیں کرتی میں ان سے محبت۔ وہ آنکھیں چراتی رخ موڑ گئی تھی۔ کتنے ہی آنسو ابیر کے گالوں کو چھوتے نیچے گرے تھے۔ نظر کیوں چرا رہی ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہی ہو تم ابھی، خود کو یا بھائی کو؟ وہ سختی سے اس کا بازو تھامتی اسے سیدھا کر گئی تھی۔ مجھے جس سے شادی کرنی ہے میں اس کے لیے ہاں کر چکی ہوں ایمن، تم بیٹھو میں تمہارے لیے فرائز اور کوک لے کے آتی ہوں۔ وہ مضبوطی سے کہتی آگے بڑھنے کو تھی جب ایمن پھر اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی ایمن کو دیکھتی چونکی تھی۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نا، تو یہ آنسو کیوں؟ نہیں کرتی تم بھائی سے محبت، اور تمہارا چہرہ اتنا بجھا بجھا کیوں ہے ابھی؟ میرے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو تم، پر اس سے زیادہ اپنے آپ سے۔ نہیں کرو ابھی، تم نہیں رہ پاؤ گی ان کے بغیر۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ محبت کسی سے اور شادی کسی سے اور اذیت کے سوا یہ کچھ نہیں دیتی۔ وہ اب بھی اس کو دونوں شانوں سے تھامے چلائی تھی۔ ہاں کرتی ہوں میں ان سے محبت، مشکل ہے میرے لیے کسی اور کے ساتھ رہنا۔ دل کی دھڑکن دھڑکنے کے ساتھ ان کا نام لیتی ہے ایمی۔ وہ بولتے بولتے اس کے شانوں پر سر رکھے سسکی تھی۔ ایمن ساکت ہوئی تھی۔ لیکن محبت کی قیمت اگر عزت ہوگی تو ابیر عادل ایسی لاکھ محبتیں قربان کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ وہ اس کے شانے سے سر اٹھا کر اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی تھی، تم غلط سمجھ رہی ہو ابھی، بھائی نے
خود تمہارے لیے ہاں کی ہے، تم ایک بار پھر سوچ لو ابھی۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتی جلدی جلدی بول رہی تھی جب ابھی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگ نہیں امی، میں فیصلہ کر چکی ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی قطعیت سے بولی تھی، میرے بھائی کی محبت کو ٹھکرا رہی ہو تم، پھر بھی میری دعا ہے اللہ کرے تم خوش رہو، وہ بھیگی آنکھوں سے کہتی۔ اس کی پیشانی چومتی بولی، دونوں کی آنکھیں برس رہی تھی۔ محبت ہی تو نہیں کرتے وہ مجھ سے؟ زبان بول نہیں پائی پر اس کا دل کرلایا تھا، لیکن ابھی اتنا ضرور بولوں گی، میرا دل توڑا ہے تم نے۔ وہ روتی ہوئی بولتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ دل تو میرا بھی ٹوٹا ہے ایمی، وہ قدم در قدم چلتی بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے اسے شادی سے انکار کیا، وہ برداشت کر گیا تھا، لیکن وہ اس پر نبیل ایاز کو فوقیت دے رہی تھی، یہ بات اس کی انا پر تازیانے کی طرح لگی تھی۔ اگلے دن وہ اس کی یونیورسٹی کے گیٹ پر تھا۔ ایمن آج یونی نہیں گئی تھی، وہ ایمن کو اسے بات کرتا سن چکا تھا۔ ایمن اور عبیر کے بیچ مکمل ناراضگی نہیں بلکہ عجیب سی سرد مہری تھی، اس کے باوجود پہلے کی طرح نہ صحیح پر ضرورتاً بات چیت کا رشتہ قائم تھا۔ اسے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے ہوتے دیکھ کر عبیر کا ڈرائیور گاڑی سے اتر کر باہر آیا تھا۔ سلام صاحب، وہ وردی میں ملبوس داؤد کو دیکھ کر سلام کر گیا تھا۔ وعلیکم السلام گل خان، تم گھر جاؤ، بی بی کو میں ڈراپ کر دوں گا، وہ اسے دیکھ کر گلاسز اتارتا بولا۔ جی صاحب، وہ سر ہلاتا پلٹا تھا جب اس کی آواز پر رکا تھا۔ سنو، اپنی بی بی کو فون کرو کہ تم لینے آئے ہو۔ اس کی ہدایت پر عمل کرتا وہ واپس جا چکا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ اسے آتی دکھائی دی، بلیک شرٹ پر اجرک کا کوٹی نما ایپلک، بلیک ہی ہلکے گھیرے کی شلوار اور بلیک شفون دوپٹہ جس کے چاروں طرف اجرک کی پائپنگ تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ ابھی نے اپنی گاڑی کی تلاش میں چاروں طرف نظریں ڈورائی تھی، جب نظر اس پر پڑی جو اسے دیکھ کر سن گلاسز لگاتا اس کی طرف بڑھا تھا، ہمیشہ کی طرح وردی میں ملبوس۔ داؤد یوسف کو دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن رکی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں بول کر مڑنے کو تھا جب اس کی بات پر واپس پلٹا تھا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ویسے بھی میرا ڈرائیور آ چکا ہے، اسے دیکھے بغیر۔ وہ ایک قدم آگے بڑھنے کو تھی جب وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ اسے میں نے واپس بھیج دیا ہے، وہ خاکی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا نہایت پرسکون انداز میں بولا، پر اس کا سکون برباد کر گیا تھا۔ کئی ایک اسٹوڈنٹس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ میں ابھی اسے واپس غصے سے بولتی اپنا موبائل نکال کر ڈرائیور کو کال کرنے لگی تھی جب وہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے گیا تھا۔ عبیر، اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں تماشا نہ ہو تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، وہ اب دانت پیستے بولا تھا۔ میرا سیل واپس کرے، شرافت سے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کے لیے وہ اچکی تھی، وہ اس کا موبائل اپنی شرٹ کی اوپری جیب میں رکھ گیا تھا۔ ایک دو اسٹوڈنٹس دلچسپی سے رک کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ ابھی نے دانت پر دانت جمائے اسے گھورا تھا، مجھے میری شرافت دکھانے پر مجبور نہیں کرو، چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ وہ جس انداز میں بولا تھا وہ دانت پیستی اور پیر پٹکتی اس کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ پلٹ کر اس کے دیکھنے لگا تھا، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے بیٹھنے کے بعد سارا غصہ گاڑی کے دروازے پر نکالا تھا۔ ایڈیٹ! سرکاری گاڑی کا سوچ کر وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنی جاب چھوڑ کر لوگوں کی ڈرائیوری نہیں کریں گے، پھر اپنی ہی بات پر کیسے پھر گئے آپ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی طنزی انداز میں وہ پوچھ رہی تھی۔ تم سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس لوفر سے شادی کرنے کی وجہ۔ اس نے بمشکل خود کو نبیل ایاز کو مہذب نام پکارنے سے روکا تھا، پھر سن گلاسز اتارتا گاڑی کو سائڈ پر روک کر اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک لمحے کو اس کا دل خوف سے دھڑکا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ میری مرضی، میری زندگی ہے، میں جس سے چاہے شادی کروں اور جس سے چاہے شادی سے منع کر دوں۔ آخری جملہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ اوہ، تو عبیر عادل مجھے ریجیکٹ کرنے سے زیادہ اس تھرڈ کلاس آدمی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا سوچ کر خوش ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا، اسے اپنی پیشانی سلگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تھرڈ کلاس نہیں ہے، کم از کم اس میں اتنے تو گٹس ہے نا، مجھے پسند کیا تو دنیا کے سامنے مجھے اپنانے کو تیار ہوا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، انداز بہت کچھ باور کروانے والا تھا۔ اس تھرڈ کلاس لوفر کمینے آدمی کی تمہارے لیے پسندیدگی تو میں زید کے ولیمے پر ہی جان گیا تھا، جس طرح سے اس کی غلیظ نظریں تمہارے، وہ غصے سے کہتا ایک دم خاموش ہوا تھا، مارے شرم کے عبیر کے سارے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں جھکی تھی، وہ سمجھ گئی تھی وہ اس کی شرٹ کے گلے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے کچھ پل خود پر قابو پا کر نظریں داؤد یوسف کے سپاٹ چہرے پر ڈالی تھیں۔ اب یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے یعنی عبیر عادل نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور اب آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ عبیر، وہ اسے بازو سے پکڑ کر دھاڑا تھا۔ احساس توہین سے داؤد کا چہرہ سرخ ہوا تھا، اس کا دل پوری قوت سے کانپا تھا، آنکھیں پانیوں سے بھری تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارے فراق میں پاگل ہو جاؤں گا؟
ہیر تو تم ہو سکتی ہو ابیر عادل، پر میں تمہارا رانجھا ہرگز نہیں ہوں، وہ استہزائی انداز میں کہتا، ہلکے سے اسے چھوڑ گیا تھا۔ کتنے ہی آنسو اس کے رخسار پر بہے تھے، بازوں پر اس کی سخت گرفت کے برعکس ہمیشہ کی طرح اس کی باتیں ابیر کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ پھر کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ اپنے گال صاف کرتی چیخی تھی، لیکن آنکھوں کو آج جم کر برسنا تھا، شاید صرف یہ جاننے کے لیے کہ نبیلہ یاز کو چست کرنے کی وجہ۔ میں سننا چاہوں گا اس تھرڈ کلاس کمینے انسان میں ایسا کیا ہے جس نے ابیر عادل کو اس قدر امپریس کر دیا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس کمینے انسان کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی ہے۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں چھپانے کے لیے آنکھوں پر سن گلاسز چڑھا گیا تھا، پھر سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبائی تھی۔ سگریٹ کو لائٹر کا شعلہ دکھا کر اس نے ایک نظر ابیر پر ڈالی تھی، جس نے اسی وقت سر اٹھا کر داؤد کو دیکھا تھا۔ محبت، وہ چونکا تھا۔ داؤد کے دل نے اسی سمے ہارٹ بیٹ مس کی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ اور تو ابیر عادل کو پہلی ملاقات میں نبیلہ یاز سے محبت ہو گئی۔ ویری گڈ، وہ طنزیہ انداز میں ہلکی سی تالی بجا گیا تھا۔ نہیں، مجھے کبھی زندگی میں پڑی ایک بات یاد آ گئی تھی، وہ اب سامنے دیکھ کر سکون سے بولی تھی۔ سگریٹ کا کش لے کر اس نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا تھا، اس کے ہر انداز سے بے چینی ظاہر تھی۔ شادی اس سے کرو جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی بات پر وہ سگریٹ کو لبوں سے نکال گیا تھا۔ اس سے نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بھیگے لہجے میں کہتی وہ داؤد یوسف کے چہرے پر اپنی محبت کا تھپڑ مار گئی تھی۔ وہ ساکت ہوا تھا۔ ابھی نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑا تھا، اب وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز، بھیگی آواز اسے مضطرب کر گئی تھی۔ وہ جو اب تک ساکت بیٹھا تھا ایک دم گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ جلی سگریٹ کا گہرا کش لے کر اس نے باہر پھینکا۔ 5 منٹ بعد وہ تیسرا سگریٹ جلا رہا تھا۔ سب کچھ جلدی طے ہوتا گیا۔ نبیلہ یاز کے گھر والوں کو جلدی تھی۔ زید کے آتے ہی ان لوگوں نے دوبارہ چکر لگایا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، ان کو 1.5 مہینے بعد کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ ابیر نے اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ لیا تھا۔ نبیل کی ماں بہنوں نے عروسی جوڑے اور جولری کے پیسے دیے تھے کہ وہ اپنی پسند سے لے لے سب کچھ۔ تانیہ اور لائبہ کے اصرار کے باوجود وہ نہیں گئی تھی۔ اس نے اپنے جہیز کی ایک سینڈل تک خود جا کر نہیں خریدی تھی۔ تانیہ اور لائبہ اور تو اور نعیمہ کے سمجھانے پر بھی ایمن اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ اس بیچ ان کے پیپرز بھی ہو گئے۔ ابیر کو لگتا تھا وہ صرف پاس ہو جائے گی، بڑی بات ہے۔ داؤد 1 مہینے سے اپنے کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ آج اس کا نکاح اور بارات تھی۔ ایمن رہ نہیں پائی تھی۔ وہ صبح 11 بجے آئی تھی، خود پر قابو نہ پاتی وہ ابیر کے گلے لگتی رو دی تھی۔ ابیر نے بھی اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑے تھے۔ لائبہ نے نم آنکھوں سے بمشکل دونوں کو جدا کیا تھا۔ ایمن اس کے ساتھ پارلر گئی تھی، ڈارک گولڈن اور ڈیپ ریڈ شرارے میں مناسب میک اپ اس پر حسن و ملال سے مزین سندر روپ ایمن کو چونکا گیا تھا۔ جس کا نصیب میری بہن بننے جا رہی ہے وہ خوش نصیب ہے، اللہ کرے وہ تمہاری قدر کرے، خوش رہو ہمیشہ، آمین۔ ایمن نے خود پر قابو پاتے اسے گلے سے لگایا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگی تھیں۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا۔ تھکن کے باوجود اسے اس شادی میں شرکت کرنی تھی۔ جلدی سے نہا کر اس نے اپنے لیے بلیک شلوار قمیص نکالے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے بالوں میں برش پھیرا تھا، پھر پرفیوم اٹھا کر خود پر سپرے کیا تھا۔ جب اس کا موبائل بجا، اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس نے پرفیوم رکھ کر کال پک کی تھی۔ ہاں بولو لطیف۔ وہ فون کو کان اور کندھے سے لگائے بیڈ پر بیٹھ کر جوتے پہن رہا تھا۔ واہ یار، یہ تو بڑی زبردست خبر ہے۔ کیا نام بتایا تم نے لطیف؟ وہ چون کر سیدھے ہوتے موبائل کو ہاتھ میں پکڑ گیا تھا۔ اس کی پک اور ڈیٹیلز مجھے واٹس ایپ کرو، ابھی کے ابھی میں لائن پر ہوں، اس نے کہہ کر موبائل بیڈ پر پھینکا تھا، پھر جھک کر جوتے پہنتا وہ کھڑا ہوا تھا۔ جب اس کے واٹس ایپ کے میسج کی ٹون بجی، اس نے جلدی سے میسج چیک کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں پتھریلے ہوئے تھے۔ لطیف، ایک ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، گاڑی لے کر وہاں پہنچو، کوئک، کہہ کر اس نے کال کاٹی۔ پھر موبائل جیب میں رکھ کر اس نے اپنا ریوالور نکالا تھا۔ بلیٹس چیک کر کے وہ اجرت میں کمرے سے نکلا تھا۔ وہ دلہن بنی سر جھکائے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر رقم دکھ باقی سب نے رخصتی میں شمار کیا تھا۔ ایک ایمن ہی تھی جو اس کے دکھ کی رازدار تھی۔ ایمن اس کے پاس بیٹھی اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان تکلیف دہ خاموشی تھی۔ جب بارات آنے کا شور اٹھا تھا اس نے سختی سے ایمن کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایمن نے چون کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ابیر نے بھیگی آنکھوں اور کپ کپاتے لبوں سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایمن کی اپنی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ ابیر، رونا نہیں، سب کچھ مجھے دے دو، اپنے دل کا بوجھ، دل کی تکلیف میرا بس چلتا ابیر، ابھی کے ابھی تمہاری جھولے میں زمانے بھر کی خوشیاں ڈال دو۔ میں نے تمہارے لیے اتنی دعائیں کی ہیں، یقین کرو میرا رب تمہارے دامن کو آج خوشیوں سے بھر دے گا، آمین۔ تم سمجھو یہی تمہارا نصیب تھا، میں نے دل سے تمہارے اچھے نصیب کی دعائیں مانگی ہیں۔ وہ برستی آنکھوں سے اس کی پیشانی چومتی بولی تھی،
बड़ी माँ बड़े पापा मुझसे नाराज़ होंगे ना अम्मी। इतने दिनों से जो बात उसे खाई जा रही थी आज कह दी थी। तुम उनकी बेटी हो अभी, वो तुमसे कैसे नाराज़ हो सकते हैं भला। एमन अब के मुस्कुराई थी। हाँ, जिन्हें तुम नाराज़ कर बैठी हो वो तो न जाने कब से घर ही नहीं आए। वो ये बात उसे कह नहीं पाई थी, किस मुँह से कहती। जाने अनजाने में सारा कसूर तो उसके भाई का ही निकलता था, जो अपनी मोहब्बत में धड़कने वाला दिल तोड़ बैठने का गुनहगार हुआ था। जानकनी का अजाब कोई उस समय अबीर आदिल से पूछता। उसके पहलू में एक तरफ जैद जबकि दूसरी तरफ आदिल आजिम थे, जबकि दूसरी जान नबील और उसके चचा और अम्मा बैठे थे। सामने बैठे मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया था। अबीर आदिल वल आदिल आजिम, आपका निकाह नबील अयास वल अयास महमूद के साथ बेएवज 1 लाख सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपको कबूल है। उसने अपनी आंखें मीची थी। आंखों के पार उस दुश्मन जहाँ की शबिया लहराई थी। उसके दिल की तकलीफ कुछ और बड़ी थी। उसने झट से आंखें खोली थी। बोलो बेटा। आदिल साहब ने उसके सर पर हाथ रखा था। उसने कबूल करने के लिए मुंह खोला था जब किसी की आवाज़ पर जी भरकर ठटकी थी। रुके मौलवी साहब, इतनी जल्दी क्या है। हाजरीन ने चूम कर उसे देखा था। नबील ने पहलू बदला था। दाऊद, ये क्या बदतमीजी है। यूसुफ साहब ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया था, पर लेजा नागवारे लिए हुआ था। अरे पापा, मेरे कुछ खास मेहमान गलती से आप लोगों के मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन बैठे हैं। हम तो बस उनको लेने आए हैं। वो नबील को देखते हुए बोला। ये सब क्या ड्रामा है। आपके बेटे को इतनी तमीज़ नहीं कि निकाह जैसे मुकद्दस मौका पर ऐसी बेहुदा हरकत, क्या मतलब है इसका। नबील की माँ अचानक खड़ी हुई थी। जैद भी पिछाने पर बल लिए दाऊद को घूरता खड़ा हुआ था। अगर ऐसी बात है तो शर्म आपके बेटे को आनी चाहिए। वो एकदम आगे बढ़ता उसे कॉलर से पकड़कर जमीन पर गिरा चुका था। नबील के गले में पहना हार दाऊद ने जोर से खींचा था। ये क्या बेहूदगी है दाऊद। जैद आगे बढ़ा था। मुझे मेरा काम करने दे। वो जेब से पिस्टल निकालता नीचे गिरे। नबील पर तान गया था। अभी ने दोनों हाथ अपने होंठों पर रखे थे। दाऊद, कई आवाज़ें उठी थी। मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनको वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है कमीने। अब कि उसने नबील के पेट में लात मारी थी वो बुलबुलाया था। आदिल साहब सोफे पर गिरे थे। यूसुफ साहब ने बाइक को संभाला था। मेरा बेटा ऐसा नहीं। उसकी माँ आगे बढ़ी थी। वहीं रुके। वो हनोज पिस्टल नबील पर ताने उनकी तरफ एक हाथ उठा गया था। और तू खुद बता सबको कमीने हरामजादे, क्या करता है तू। एक नज़र दुल्हन बनी अबीर को देखता जैसे उसने अपने पे इख्तियार खो दिया था। उसके सर के बालों को पकड़ता वो चीखा था। मम, मुझे माफ़ कर दो। नबील ने उसके पैर पकड़े थे। बता सबको कमीने। दाऊद ने पिस्टल उसके सर पर मारी थी। वो कराहा। दाऊद का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। मैं ये शादी दिल से कर रहा। इससे पहले कोई जुमला पूरा करता उसके मुंह पर पड़ने वाले दाऊद के जोरदार मुक्के से खून का फवारा निकला था। छोड़ो छोड़ो मेरे बेटे को, मैं तुम्हारे खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगी। तुम। नबील की माँ तड़पती हुई आगे बढ़ी थी। अबीर को चक्कर आया था। अबीर। एमन ने उसके हाथ सहलाए थे। एमन। तानी। अबीर को ड्रेसिंग रूम में ले जाओ। यूसुफ साहब के कहने पर उन्होंने उसे उठाया, जो एक जिंदा लाश की मानंद उनके साथ घसीटती जा रही थी। जैसे बोल कमीने, बता अपनी माँ को कितनी मासूम बच्चियों ने तेरी वजह से खुदकुशी की है। वो उसके सर के बाल अपनी मुट्ठी में लेते हुए बोला। अपने कान में पड़ने वाले इन जान लर्जा जुमलों ने उसकी आधी जान निकाल दी थी। अगर ये ना आते तो। इस सोच के आते ही वो लड़खड़ाई थी। सर, इसे हमारे हवाले कर दें। लतीफ़ ने उसे रोकना चाहा, जो गैसो गजब से नबील की जान लेने के दर पे था। हाँ, मैं वीडियोस बनाता, लेकिन ये शादी मैं पूरी खलूस। इससे पहले कोई जुमला पूरा करता वो उस पर पल पड़ा था। दाऊद दाऊद सर। जैद, लतीफ़ और उसके बंदों ने बमुश्किल उसे काबू किया था। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। अस्मा सोफे पर दाएं बाएं सर हिलाती रो रही थी। शुक्र करो अस्मा, हमारी बच्ची गलत हाथों में जाने से बच गई। नईमा ने उसे तसल्ली दी थी, जबकि उनका अपना लेजा नम था। आधे मेहमान चले गए थे, कुछ तमाशा देखने के लिए रुक गए थे। ऐसे ऐसे कैसे लड़की की बारात आकर चली जाए। मेरा कलेजा फट जाएगा। हमसे क्या गलती हुई। उसने तो फैसले का हक हमें दिया था, हमने खुद उसके लिए। वो आदिल साहब का हाथ हमें बुरी तरह रो रही थी। तो अभी आदिल मेरी बारी। मैं ने तुम तो अभी आदिल मेरी बारी तो अभी आदिल मेरी बारी में तुमने फैसले का इख्तियार अपने पास ही रखा था। वो अपने बालों को पीछे करता खुद पर हंसा था। अस्मा, सब जानते हैं हमारी बेटी का इसमें कोई कसूर नहीं। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करेगा। अभी चलो बस। उसका भी सोचो उस पर क्या गुजर रही होगी। गिर चलो। आदिल साहब गुलगीर लेजे में बोलते उनको हाथ से उठाते हुए बोले। ज़ैद, समेटो सब ये। भाई, आप सब मेहमानों से मेरी तरफ से माजरत है। खाना खाकर जाएं। वो किसी की तरफ देखे बगैर बोलते जा रहे थे। यूसुफ साहब, जो कि कब से भाई का गम अपने दिल पर महसूस कर रहे थे, एकदम आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रख गए थे। वो जब्त न करते उनके कंधे पर सिर रखते रो दिए थे। ओ भाई, कुछ आंसू बेटी को रुखसत करते वक्त के लिए भी बचा रखो। वो अपने आंसू रोकते मुस्कुरा कर बोले थे। यूसुफ साहब के काने पर आदिल साहब ने चूम कर सर उठाया था। दाऊद, जो फ़ोन पर मसरूफ़ था, एक नज़र बाप को देखा था, जो उसे ही
دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجی تھیں۔ میری بیٹی دلہن بنی اگر اپنے ہی باپ کے گھر واپس چلی جائے تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں، وہ کہتے ہوئے داؤد کی طرف بڑھے تھے جس نے خود پر ضبط کرتے سختی سے دانت پر دانت جمائے تھے۔ میں تو کل بھی اسے تمہاری فرزندی میں دینے آیا تھا اور آج بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ یوسف صاحب داؤد کے گردن میں ہاتھ ڈالے اسے ساتھ ہی عادل صاحب کے سامنے لائے تھے۔ عادل صاحب نے ایک نظر اس کے اسپاٹ چہرے پر ڈالی تھی۔ میری بیٹی کی کم عقلی تھی، میں معافی۔ وہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے رو دیے تھے جب وہ اچانک ان کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ نہیں چاچو، ایسا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ وہ انہیں گلے لگا گیا تھا۔ ماحول پل میں بدلا تھا۔ لائبہ بھاگی بھاگی ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ چلو جی بھی بنو کو تیار کرو، نکاح خواہ کو دیر ہو رہی ہے۔ اس کے شوخی سے بولنے پر ایمن، تانیہ اور عبیر تینوں ہی ہونک پنے سے لائبہ کو دیکھ رہی تھی جو ہونٹوں پر شریر سے مسکراہٹ دبائے عبیر کی طرف بڑھی تھی۔ جب ہیرو کوئی اور تھا تو ویلن ہیروئن کیسے لے جا سکتا تھا بھلا؟ اس نے اس کے ماتھے کا ٹیکا درست کیا۔ عبیر کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ کیا سسپینس پھیلا رہی ہو لائبہ؟ تانیہ نے چڑھ کر اس کے بازو پر تھپڑ مارا تھا۔ اتنی زبردست انٹری دی ہے ہیرو نے، ویلن کو مار مار کر جیل پہنچا دیا، ابھی بھی نام لینا ضروری ہے کیا؟ لائبہ نے برا سا منہ بنا کر اپنا بازو سہلایا۔ عبیر کا حلق خشک ہوا تھا۔ یاہو! میری دعائیں قبول ہوئی ابھی! وہ چیختی ہوئی بے ساختہ اس کے گلے لگی تھی جو آنے والے وقت کا سوچتی خوف سے اپنے ہوش کھونے کو تھی۔ مما یہ ٹھیک نہیں، اس نے اسما کے سامنے احتجاج کرنا چاہا کیونکہ اسے پتا تھا وہ اب اسے بالکل نہیں چاہے گا۔ عبیر، یہ میرے جڑے ہاتھ ہیں، اپنے باپ کی سانسوں پر رحم کرو، تمہاری ضد نے ہی یہ دن دکھایا ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ ایمی مت جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں سچ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ اس کا شرارہ بیڈ پر پھیلاتی اٹھنے کی تھی جب عبیر اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ کوئی بات نہیں بھائی، تمہیں ہوش میں لے آئیں گے، فکر نہیں کرو، وہ شوخی سے بولی تھی۔ عبیر کے دل کی دھڑکن آج ریکارڈ بنانے کے موڈ میں تھی شاید۔ ایمن وہ روحان سی ہوئی تھی۔ یار پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھائی تمہیں دیکھتے ہی دیوانے ہو جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ تمہیں ان کے غصے کے بجائے ان کا پیار سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بدتمیز ایمی! اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ دونوں بہن بھائی اس کی جان لینے کے در پہ تھے شاید آج۔ ایمی باہر آؤ، ذرا دولہے صاحب کی جیب ہلکی کروائیں، پھر دلہن کا دیدار نصیب ہوگا۔ تانیہ کی پرشوق آواز پر ایمن باہر بھاگی تھی جبکہ وہ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی جو بستیاں توڑ کر اب باہر آنے کو بےتاب تھا۔ ہٹو ایمی سامنے سے، وہ خوش لہجے میں بولا تھا۔ اس کے اکھڑے اکھڑے لہجے سے اندر بیٹھی وہ مزید کانپی تھی۔ ایسے ہی ہٹ جائے بھائی، مفت میں بیٹھے بٹھائے ایسی پیاری نازک سی دلہن مل گئی جناب کو، جیب خالی کرو، شاباش۔ تانیہ نے دروازے پر مزید پھیل کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ نہیں خیر، مفت کی تو نہیں، ایمرجنسی میں بھی اپنا پورا خرچہ کروا گئی ہیں محترمہ۔ اس کے لباس اور جویلری کے برابر کی رقم اسی وقت نبیل کے گھر بھجوا دی تھی اس نے۔ یہ بات ابھی ایمن اسے بتا چکی تھی۔ اس بات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ داؤد یوسف اپنے حق پر کسی اور کی ذرا سے بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چلیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ آپ ہی کے ہیں، ان کے سارے خرچے بھی آج سے آپ ہی کے ہیں، لائبہ نے شرارت سے کہا۔ عبیر کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ بالکل، اور میں اپنی چیز کا ٹیکس ادا کر چکا ہوں، اب ہٹو سامنے سے سر، وہ بیزاری سے بولتا ایمن کو بازو سے پکڑتا بولا۔ ارے بھائی، یہ والا ٹیکس سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کے بعد ہی دلہن ملتی ہے۔ ایمن نے ڈانٹ سے اس کا بازو تھاما تھا۔ ایمی، میں بہت تھکا ہوا ہوں سیریسلی، یہ لو، یہ تم لوگ رکھ لو، اب ہٹو۔ وہ اپنا پورا والٹ ان کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ بڑی جلدی ہے اندر جانے کی جناب کو؟ تانیہ نے آنکھیں گھمائی تھی۔ داؤد نے لب بھینچے تھے۔ ارے بھائی، سارا نہیں، بس 50,000۔ وہ اس کے والٹ سے 50,000 اور ATM کارڈ نکال کر والٹ واپس اسے دیتی سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس کے ہاتھ سے والٹ لیا تھا، پھر کمرے کا دروازہ کھولا تھا جب ایمن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ بھائی، آئی لو یو اے لاٹ۔ وہ شدت جذبات سے زور سے اس کے گلے لگ کر نم لہجے میں بولتی باہر بھاگی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ پلٹا تھا جب اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ عبیر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنے جوتے اتارے تھے، پھر ایک ایک کر کے اپنی قمیض کے سارے بٹن کھولتا چلا گیا۔ عبیر نے چور نظروں سے داؤد کے چہرے کو دیکھا تھا۔ سپاٹ چہرہ، دانت پر دانت جمائے، دونوں پیر ٹیبل پر رکھے، وہ نیم دراز سا تھا، پھر پاس پڑی پیکٹ سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی تھی۔ اس کا دل خوف سے بند ہونے کو تھا جب کمرے میں داؤد کے موبائل بجنے کی آواز نے سکوت توڑا تھا۔
मार साले को, इतना मार के अपना नाम तक भूल जाए, और जब तक अपने गैंग के सरबराह का नाम ना बताए मारता जाओ उस कमीने को। दो चार मुहज्जब गालियों से नवाजता वो फ़ोन बंद करके अचानक खड़ा हुआ था। फिर लंबे लंबे डग भरता उस तक आया था। उसका दिल हल्क में आया था जैसे। आंखें मीचे उसने सर को झुकाया था। इसे मेरी हार मत समझना। उसके पास बैठकर उसके दुपट्टे में ही उसके बालों को अपनी गिरफ्त में करता उसके सर को ऊंचा कर गया था। आह! उसके हल्क से हल्की सी चीख बरामद होती दम तोड़ गई थी। वो बेसाख्ता अपना हाथ उसके हाथ पर रख गई थी। मुझे मुझे दर्द हो रहा है। आंखों में पानी लाती वो सिसकी थी। दाऊद की नज़रें उसके लिपस्टिक से सजे कपकपाते होंठों से होती उसकी शफाफ गर्दन पर आ ठहरी थी। खुद ब खुद ही उसकी गिरफ्त उसके बालों पर हल्की हुई थी। वो मजीद उस पर झुका था। उसकी गर्म गर्म सांसें अबीर की गर्दन को झुलसा रही थी। उसने आंखें बंद की थी। उसका हाथ अभी भी अपने सर पर रखे दाऊद के हाथ पर था। ये मत समझना कि तुमने दाऊद यूसुफ को हरा दिया। ये तुम्हारी हार है मिसिस अबीर। दाऊद के ना चाहते हुए भी तुम आज दाऊद यूसुफ की सेज सजाए बैठी हो। वो अपनी उंगली उसकी थोड़ी से नीचे लाते उसके गर्दन पर सजे नेकलेस तक लाया था। उसके लम्स पर अबीर का दम निकलने को था। उसने आंखें खोली थी अपनी। क्या नहीं था उन आंखों में दुख, तकलीफ और शायद उसकी अपनी मोहब्बत भी मातम कना थी इस समय। दाऊद एक झटके से अपना हाथ हटाता जैसे होश में आया था। उसकी गर्दन को एक झटका लगा था। वो गहरे गहरे सांस लेती, चेहरा झुकाए रोने लगी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट होगा जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आज शाम तक इसको अपलोड कर दूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।